नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है इल्म बेहतर है या अमल। कुरान व हदीस में दोनों पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अगर इल्म को कुरान में देखें तो सूरा फातिर में है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाउ, कि बेशक लोगों में से अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। फिर सूरा बकरा में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं व अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, यानी हमने आदम अलैहिस्सलाम को सारे अस्मा का इल्म दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि आप क्या फरमाएं, वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, यानी ए महबूब आपने ये दुआ फरमानी है कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हदीस शरीफ को अगर देखें तो कहीं नज़र आता है तालबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, यानी इल्म हासिल करना हर मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ है। और कहीं नज़र आता है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी उलमा अंबिया के वारिस हैं। इधर अमल के बारे में सूरा मुल्क बताती है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी अल्लाह ने मौत व हयात बनाए ही इसीलिए हैं कि हमें आजमाएं कि हम में से अमल कौन अच्छे करता है। फिर सूरा सफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, यानी ऐ ईमान वालो वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा है कि तुम जो कहो करो नहीं। फिर सूरा फुस्सिलात में है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इला आखिरिही, यानी जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उनका अमल इस्तकामत तक पहुंच जाता है तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं और उन्हें कहते हैं कि गम फिक्र न करो, हम तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देते हैं जिसका तुमसे वादा किया गया। हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे या मांगोगे। अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मेज़बानी होगी। नाज़रीन, मेहमानों से रहनुमाई लेते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मुफ्ती अली मुनीर साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कुरान में सूरा फातिर में है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से जो डरने वाले हैं वो आलिम हैं। तो हम तो आज तक यही समझते रहे हैं कि जिनके पास इल्म होता है वो आलिम है। तो कुरान तो डरने वालों को आलिम फरमा रहा है, तो इस पर कुछ इरशाद फरमाइए कि इसमें क्या राज है, अल्लाह ऐसे क्यों फरमा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने यहाँ आने का मौका दिया। इसमें गुजारिश ये है कि इल्म दो किस्म का होता है जी। एक इल्म तो ज़ाहिरी इल्म होता है जो मदारिस में पढ़ा और पढ़ाया जाता है, जिसमें कुरान है, तफसीर है, हदीस है, फ़िक़्ह है, जो हज़रात उलमाए किराम पढ़ते हैं। जी जी। और एक इल्म बातिन का होता है, ठीक है, अंदर की दुनिया का होता है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं दिल की दुनिया, अंदर का एक इल्म होता है। जब ये दोनों इल्म मिलते हैं तो इल्म मुकम्मल होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जिस आयत की तरफ आपने अभी तिलावत भी फरमाई जी, कि अल्लाह से तो वही लोग डरते हैं जो उलमा हैं। सही। उन उलमा से मुराद जिनके पास इल्म ज़ाहिर भी हो और इल्म बातिन भी हो। वाह वाह। अब जो इल्म ज़ाहिर है उसको कहा जाता है इल्म नबुव्वत, नबुव्वत का इल्म जी, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। ठीक। इल्म नबुव्वत वही की सूरत में आया, कुरान में आया, हदीस में आया। कुरान को वही मतलू कहते हैं, हदीस को वही गैर मतलू कहते हैं। ठीक। और दूसरा इल्म जो नबी अलैहिस्सलाम ही को अता किया गया उसको कहते हैं नूर नबुव्वत। वाह। तो इल्म नबुव्वत किताबों से आता है, उलमा से आता है, और नूर नबुव्वत वो सीना दर सीना आता है, जिसको हम तसव्वुफ भी कहते हैं और जो सूफिया कराम भी कहते हैं और जो बुज़ुर्गों के सिलसिले हैं जो 1450 साल से चलते आ रहे हैं जी। तो पहली बात तो ये है कि दोनों इल्म जमा हों तो एक कामिल मुकम्मल आलिम
بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات میری مزید واضح ہو جائے گی. وہ ہے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, درست, اور ترکی میں ہوتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا اور بہت سارے ان کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا. جی, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا حضرت کے بارے میں کہ اس دور میں حضرت کی ذاتی لائبریری میں 1.25 لاکھ کتاب تھی. سبحان اللہ. اور آپ کا فتویٰ بھی تھا اور اسٹیٹس میں مشہور تھے. جی جی, بہت بڑے عالم تھے, مگر علم ظاہر تھا, بہت بڑا مجمع اور شاگردوں کا مجمع. بالکل ایسا. ایک بزرگ ہیں شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ. ان کی عجیب بات ہے کہ ان کے جو شیخ تھے, شاہ شمس تبریز کے جو شیخ تھے, انہوں نے ایک دن اپنے مرید شاہ شمس تبریز سے پوچھا کہ میرے باقی مرید تو بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں جو میں نے ان کو سکھایا, بولتے بھی ہیں, آپ خاموش رہتے ہیں, زیادہ بولتے نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سینے میں تو بہت کچھ ہے مگر مجھے اس کی ترجمانی کرنی نہیں آتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو سینے کے اندر ایک, میں اپنے الفاظ میں کہوں, ایک آگ جلی ہوئی ہے, وہ میں کیسے, ایک عشق کی آگ جلی ہے, وہ میں کیسے آگے. تو ان کے شیخ نے کہا کہ اللہ آپ کو ایک ایسا مرید دے گا جو آپ کی زبان بنے گا. اچھا, تو اشارہ ہوا کہ آپ کونیا شہر چلے جائیں, وہاں ایک مولانا روم ہے, آپ کا فیض ان جاری ہوگا اور وہ آپ کی زبان بنیں گے. اب یہاں سے اگلا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سواری پہ سوار ہیں, آ رہے ہیں, ساتھ ان کے طلباء ہیں, اور ایک فقیر اور درویش اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور جا کے مولانا روم کو جا کے پکڑ لیا. مطلب پہلے کونیا سفر کیا اور کونیا جانے کے بعد مولانا روم کو پکڑ لیا. تو مولانا روم نے کہا کہ بھائی کوئی پتہ نہیں فقیر درویش ہے, تو کہا کہ میں آپ سے حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ مرید, اس میں یہ اہلیت ہے کہ جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں, اس میں اہلیت ہے یا نہیں. تو کیا سوال کیا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ یہ کہا کہ انا سلطان العارفین, میں عارف جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کا سلطان ہوں. واہ واہ. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک. سبحان اللہ. یا اللہ جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ویسے میں آپ کو نہیں پہچان سکا. تو بایزید تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہچان لیا, اور اتنا پہچان لیا کہ میں پہچاننے والوں بھی سلطان ہوں. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسا میں نے پہچاننے کا حق تھا تو میں تو ایسا پہچان نہیں سکا. تو یہ ان میں کس کی, ویسے پتہ نبی علیہ السلام کی بات درست ہے مگر ہم اس کی کیا تشریح کریں گے. تو مولانا روم نے کہا کہ بایزید بستامی کا جو پیالہ تھا وہ چھوٹا تھا, جب وہ بھر گیا تو ان کا تو پیالہ بھر گیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو پہچان لیا اور میں تو سلطان العارفین بن گیا. اور نبی علیہ السلام کا جو عشق جو پیالہ ہے وہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں. تو فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو پہچاننے کا حق تھا میں نے وہ حق ادا نہیں کیا. اس پہ شاہ شمس تبریز نے ایک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئے. سبحان اللہ. مولانا روم نے طلباء شاگردوں کو اکٹھا کیا کہ یار کوئی ان کو اٹھاؤ, اور اندر چلے گئے. ایک تالاب پہ بیٹھ گئے. تالاب پہ مولانا روم کی کتابیں جو بھی آپ نے بتائی کتابیں, اور اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا, ہاتھوں سے لکھائی ہوتی تھی. کتابیں پڑھی ہیں اور سارے شاگرد حلقہ بیٹھا ہے. اور جب شاہ شمس تبریز کو ہوش آیا تو اٹھ کے پھر آ گئے, کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا این چیست, یہ کیا ہے, یہ جو کتابیں پڑھی ہیں یہ کیا ہے. تو مولانا روم نے فرمایا این علم اس کہ تو نمی دانی. بابا جی مطلب آپ یہ وہ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ تو درویش ہیں, تو یہ علماء کا کام ہے پڑھنے پڑھانے کا, یہ آپ اس کو نہیں جانتے. تو شاہ شمس تبریز نے ایک ہاتھ مارا اور ساری کتابیں تالاب میں پھینک دی. صحیح. مولانا روم نے, بڑا مشہور واقعہ ہے مولانا روم نے تو کہا اللہ کے بندے, تو اس کو پرنٹنگ پریس بھی رہی ہے تو ساری زندگی کی کمائی تھی. اچھا عجیب واقعہ ہے کہ تھوڑی دیر شاہ شمس تبریز دیکھتے رہے, پھر شاہ شمس تبریز نے کتابیں تالاب سے واپس نکالی. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جو کتاب تالاب میں ڈالی تھی تو گیلی ہونی تو دور کی بات, تالاب کی کتابوں کے اوپر مٹی ہوتی ہے نا, ایسے کریں تو مٹی اڑتی ہے. جب کتابیں باہر نکالیں تو خشک تھیں اور اوپر سے مٹی اڑ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں اٹھا کے باہر رکھ دی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ چیز آپ نے فرمایا تو نمی دانی کی, یہ وہ چیز ہے جو آپ نہیں جانتے. وہاں سے پھر وہ شاہ شمس تبریز کی مرید بنتے ہیں, اور پھر وہ ایک لمبا سفر ہے کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے, اور وہ سارا
اور وہ بھی عجیب و غریب ایک واقعہ ہے. پھر وہ سارا فیض ان کے پاس جاتا ہے, پھر ان کے شیخ شاہ شمس تبریز کو قتل کر دیا جاتا ہے. قطر اس وقت کے جو علماء ظاہر تھے کہ یہ عجیب درویش ہے ہمارے, آتے بڑے عالم کو اس نے کوئی مجذوب بنا دیا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تو یہ زندیق ہے, یہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کر دو. جو مولانا کے بیٹے تھے انہوں نے قتل کیا. جی بالکل. اور حضرت نے فرمایا, جی جی مولانا روم کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رومی من بدادن سر شمارا یابم, میں نے سر دے کے تمہیں پایا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں تو بڑی پیاری ہیں, بڑی عشق والی ہیں, آج کل لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ یہ کرامت کیا ہوتی ہے اور ایسا ممکن ہے. میں عرض کر رہا ہوں بس اس میں ایک چھوٹی سی بات کہ جب وہ مولانا روم, جب شاہ شمس تبریز کو قتل کر دیا گیا, تو جب مولانا روم نے دیکھا کہ میرے شیخ کو قتل کر دیا گیا, تو وہ کچھ 1-2 سالوں کے لیے مختلف باتیں آتی ہیں, اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. صحیح. اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو مثنوی شریف لکھی جس میں 26,000 اشعار ہیں, جو سارا معرفت کا خزانہ اور قرآن اور حدیث کے بعد ایسا اسلامک دنیا میں 26,660 اشعار ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ موبائل کی فتنے نے اور ہماری نسل کو بالکل پڑھنے پڑھانے سے دور کر دیا. عام کتابیں نہیں پڑھتے تو فارسی کون پڑھے گا. اور پھر مولانا مثنوی کی روم, تو اس وقت پھر مولانا روم نے فرمایا یہ سب کر کے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد, کہ پہلے تو میں مولوی روم تھا, جب میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بن گیا تو میں روم کا سردار بن گیا, پھر میں مولانا روم بن گیا. تو یہ تو پہلی بات تھی کہ ایک ہوتا ہے علم نبوت, ایک ہوتا ہے نور نبوت, دونوں کو جمع کریں تو عالم کامل بنتا ہے. دوسری بات کی طرف مختصر جواب عرض کرتا ہوں, کبھی دوبارہ موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے بات عرض کروں گا. یہ جو علم تصوف ہے یہ قرآن سے, احادیث سے, صحابہ سے بالکل ثابت ہے. پہلا واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا, بالکل ٹھیک. پہلا واقعہ سورہ کہف 15واں پارہ ختم ہوتا ہے, 16واں پارہ شروع ہوتا ہے. ترجمہ پڑھ لیں. اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا, اس کو جہاں بھی لے کے جائیں گے تو مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل اور وہ جو پھلوں کا واقعہ ہے کہ یہ پھل تو میری اللہ کی طرف سے, اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا, اس کو بھی جہاں لے کے جائیں گے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جائے اور تخت لے آئے. تو ایک قولا افریت من الجن, ایک جن کہتا ہے کہ میں آپ کے کرسی سے اٹھنے سے پہلے جاؤں گا اور جا کے لے آؤں گا. اور ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہے آصف رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اور حدیث بھی بے شمار ہیں. میری امت میں 40 ابدال ہوتے ہیں, مسند احمد میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, طبرانی میں بھری پڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ترمذی میں ایک حدیث شریف ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. تو ابھی ہم نے سورہ فاطر کا ذکر کیا, سورہ فاطر نے تو ہمیں عالم کی ڈیفینیشن ہی اور دے دی ہے کہ وہ ڈرنے والے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا انبیاء کے جو ورثاء ہیں وہ پھر اولیاء ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محترم پروفیسر صاحب بہت شکریہ. جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ حضرات علماء اکرام حضرات انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہے اور جانشین ہے. ایک تو اہل علم فرماتے ہیں اس حوالے سے یہ جانشین ہیں جی, اور اس حوالے سے یہ لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کے خلفاء ہیں. جانشین اور خلفاء الفاظ مترادفہ ہے, معنی ان کا ایک ہے. کہ جیسے منبر اور محراب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے, تو یہ حضرات بھی تبلیغ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ حضرات تبلیغ کرتے رہیں گے. اور اس فریضے کو موجودہ سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں یہ فریضہ حضرات علماء اکرام سر انجام دے بھی رہے ہیں. صحیح. اور اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام جو تنکیر فرماتے تھے کہ معاشرے میں روک ٹوک, تو حضرات علماء اکرام کے پاس اگرچہ وہ امامت کبریٰ تو نہیں ہے لیکن امامت صغریٰ ضرور ہے کہ زبان کے ذریعے سے حاکم وقت کو خبردار کرنا. اور حاکم, اس لیے فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے, لیکن ایک عالم کو اجازت ہے کہ برسر منبر اگر وہ کوئی ایسی بات دیکھے کہ وہ حاکم وقت
تک وہ بات پہنچے اور اس کے کچھ لوگ اس تک پہنچا دیں، ندیم خاص اور اس کے جو لوگ ہیں، تو وہ برسر ممبر بھی حاکم وقت کی غیبت بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تنکیر ہے۔ اور ایک اسی طریقے سے تذکیر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ اب اس کو اور مختصر کر لیں، میں ویسے یہ سوچتا ہوں ہمیشہ، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو بڑی بہن ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، اور حضرت زبیر کی اہلیہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ خود فرماتی ہے کہ میرے ہاں جب بیٹا ہوا مدینہ منورہ میں، پہلا بیٹا انہی کے ہاں ہوا، تو میں آقا کے ہاں ان کو لے کر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لیا، فسماہ عبداللہ، اور اس کا کیا نام رکھ لیا؟ عبداللہ نام رکھ لیا۔ یہی عبداللہ بن زبیر ہے بعد میں جو خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وقت کے علماء بھی بچوں کا نام رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں دیکھیے ایک بچے کا نام رکھ لیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا لیتے تھے، نماز جنازہ پڑھا لیتے تھے۔ جو علماء ہیں وہ بھی یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بڑے ادب سے ایک سیکنڈ روکوں گا۔ بیسک سوال یہ تھا کہ ڈرنے والے علماء ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ فاتر کہہ رہی ہے، تو سوال یہ تھا کہ علماء ظاہری کام تو کرتے ہیں تبلیغ کا، تو ان کے لیے ڈرنا کس حد تک ضروری ہے، متقی ہونا کس حد تک ضروری ہے، اس پر ارشاد فرمائیے۔ یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے ساتھ خشیت تو ضروری ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر چونکہ ان کو معرفت حاصل ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نور نبوت پر گفتگو فرما رہے تھے، فراست ایمانی پر گفتگو فرما رہے تھے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور ومن لم يجعل اللہ لہ نور، کہ جس کے لیے نور نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سورہ حدید کے اندر نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اگر کوئی نور کو پڑھنا چاہے تو میں ہمیشہ طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ حدید کو ضرور جو ہے وہ مطالعے میں رکھیں۔ تو یہ تو ایک روشنی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عالم باعمل ہوگا، تو اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بے شک کم گفتگو کرے۔ اس دور میں تو ہم مکالمے بہت زیادہ کرتے ہیں، اہل علم محسوس بھی نہ کریں۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ اپنے کردار کے ذریعے سے ہی بس وہ علم کو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں بھی گئے تو وہ اس دور میں امام بخاری، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے، ترمذی کے وہ کوئی حفاظ یا حافظ نہیں تھے، بس اپنے کردار کے ذریعے سے انہوں نے بتایا اور لوگ انہی کے پیچھے چلے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ ہے کہ آپ پیروی کریں اسی شخص کی، من اناب الیہ، اللہ کریم فرماتے ہیں جو میری طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ تو اہل علم کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی انتہائی ضروری ہے، اور اگر صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو آج ہی کلاس میں یہ آیت مبارکہ پڑھانے کا موقع ملا، سورۃ الجمعہ، کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، پھر تو ایسا ہی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، اس کو ان کتابوں کی اہمیت کا، افادیت کا علم نہیں ہے۔ تو اس معاشرے میں اس وقت بھی جو لوگ ہم سے جس چیز کا زیادہ ہی وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل، یا اس عمل کو آسان لفظوں میں کردار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ علم جو ہے یہ حجاب بھی بن جاتا ہے کبھی؟ سر جی بالکل حجاب بن جاتا ہے، اور اس کائنات کا جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا۔ واہ واہ۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ ابلیس اور شیطان نے کیا تھا۔ صحیح۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابلیس اور شیطان
نے کوئی بدکاری نہیں کی, کوئی شراب نہیں پی, کوئی یا کرپشن نہیں کی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کی پرائیورٹی خود سے بنائی ہوئی. بالکل ٹھیک, پرائیورٹی تو وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی. ایک یہاں سے سانپ آ رہا ہے, ایک یہاں سے مکھی آ رہی ہے, مکھی سے تو میں ڈروں اور سانپ سے میں نہ ڈروں. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے سانپ کس کو کہا, اور تو ایسا کوئی گناہ, کوئی نماز قضا نہیں کی اس نے, شیطان نے. صحیح, شیطان نے ایک گناہ کیا اور وہ تھا غرور. بالکل ٹھیک, اس کے اندر تکبر تھا. صحیح. اللہ نے اس کو فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. صحیح. اس نے حسد کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں بہتر ہوں اس سے. اپنا علم استعمال کیا, اس کے اندر غرور تھا, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. بالکل ٹھیک. عقل کو استعمال کیا. یہ آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ دین کے مقابلے میں لوگ عقل کو, دین کے مقابلے میں, بالکل ایسے ہی, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اس کے پیچھے بھائی دین تو وہی کا نام ہے, دین تو, عقل تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہی تو بہت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, تو ہاں جہاں دین کی بات نہ ہو دنیا وہاں ہم عقل استعمال کریں گے. مگر شریعت کے آگے تو اب ہم 2 رکعتیں کیوں ہیں, تو 3 رکعتیں کیوں نہیں ہیں, تو یہ تو اللہ کا حکم ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, تو اس نے عقل استعمال کی اور مردود ہو گیا. صحیح. اچھا, پہلی بات میں نے عرض کی کہ وہ عالم تھا, عالم, اس کو علم تھا, فرشتوں کا استاد تھا, معلم الملائکہ تھا, تو عالم وہ تھا. صحیح. دوسرا وہ عابد بھی تھا, اس نے اللہ کی بہت عبادت کی ہوئی تھی, بہت, تو عابد بھی تھا, عبادت کرنے والا بھی تھا. عارف, اللہ کو پہچاننے والا, عارف بھی تھا, اللہ کو پہچانتا تھا. کیسے پہچانتا تھا, جب اللہ نے فرمایا کہ تو میرے دربار سے نکل جا اور تو مردود ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے, مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اس کو پتا تھا کہ میں دعا مانگوں گا تو مجھے شاید مہلت مل جائے, اس لیے پہچانتا بھی تھا. تو عالم تھا, عابد تھا, عارف تھا, 3 عین تھے اس کے پاس. چوتھا عین نہیں تھا, عاشق نہیں تھا. اس کو عشق نہیں تھا. عشق تو پھر یہ سلوک اور صوفیاء کی جو باتیں, عاشق نہیں تھا. تو اس کا علم اس کے لیے حجاب بن گیا, غرور اور تکبر میں مبتلا. اور ایک حوالہ دیتا ہوں, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ ہے. اکثر لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں, یہ حدیث نہیں ہے. بعض علماء نے سخت ضعیف لکھا ہے اور بعض نے من گھڑت تک بھی لکھا ہے, مگر ایک بزرگ کا قول ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان, 2 قول ہیں, سوئے ہوئے ہیں یا ہلاک ہو گئے, دونوں ہلاک ہیں سوائے علماء کے. صحیح. تو 4 انہوں نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں. پہلے سارے لوگ ہیں, وہ فلٹر میں سے جو علماء ہیں وہ نکل گئے, باقی لوگ سائٹ پہ ہو گئے. سارے کے سارے علماء ہلاک ہو جائیں گے یا سوئے ہوئے ہیں, مگر وہ جو عمل کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو پہلے عام آدمی کا فلٹر نکلا, علماء الگ ہو گئے. پھر علماء تو بہت سارے ہیں, صرف وہ علماء بچیں گے جو عمل بھی کرتے ہیں. وہی علم اور عمل والی بات آتی ہے, جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں. اچھا, پھر چوتھا فلٹر لگایا, اور وہ جو ایسے علماء جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے, سوائے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے. اور اخلاص تصوف اور سلوک میں ایک بڑا بنیادی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کیا جائے. اور پھر اگلی بات فرمائی, اور جو اخلاص والے ہیں وہ بھی بڑے خطرے میں ہیں. صحیح. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم بہت بڑا حجاب ہے, اگر اس کے ساتھ تربیت نہ ہو. اگر تربیت ہو جائے اور پھر تو مولانا روم بن جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے, ایک حدیث شریف ہے بڑی مشہور, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم حاصل کرنا سب مسلمانوں پہ فرض ہے, عورتیں بھی اس میں شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں. تو سر علم تو لامحدود ہے, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا علم فرض ہے اور کس قدر فرض ہے, کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟ جی محترم پروفیسر صاحب, یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا سر. بلکہ ایک اور حدیث بھی ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بالکل ایسے کہ اللہ کریم جس شخص کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے سمجھ عطا فرما دیتے ہیں دین کے حوالے سے. جی. یعنی ایک شخص ہے, وہ کلمہ گو ہے, تو اس کے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے. بالکل ٹھیک. فار ایگزامپل میں ایک بات کروں گا, جیسے کہ آپ باہر جاتے ہیں, جی, تو لنڈن لے لیں, کہیں بھی UK لے لیں, صحیح,
وہ حضرات آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک گاڑی نہیں چلا سکتے جب تک جو ڈرائیونگ کے پرنسپل اصول ہیں وہ آپ سیکھ نہ لیں. بالکل ٹھیک, بالکل اس کے بغیر وہ کہتے ہیں آپ باہر نہیں آ سکتے میدان میں. جی. تو اسی طریقے سے ایک شخص مسلمان ہے سر, تو جیسے یہ ہمارے بہت سارے دیندار طبقہ ایک جملہ استعمال کرتا ہے, میں اسی کا سہارا لے لیتا ہوں کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے نماز کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کے مسائل کا, حج فرض ہے حج کے مسائل. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ کریم بڑے بول سے بچائے, ہر سال حج پر جانے کا موقع ملتا ہے تو میں وہاں حجاج کی تربیت کرتا ہوں. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہوتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ حج کا کیا معنی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ ایک گھر سے اگر 2 بندے ہوں 16 لاکھ تو 16 کو 2 سے ضرب دے دیں, 32 لاکھ روپے وہ خرچ کر کے آئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا حج کیا ہے. حج کا پس منظر تو دور کی بات ہے. پھر حج کے جو فرائض ہیں, احرام ہے, وقوف عرفہ ہے, طواف زیارہ ہے, یہ بھی نہیں جانتے. حج کے جو واجبات ہیں, یہاں تک کہ جو ہمارے ساتھ خواتین جاتی ہے تو بہت ساری خواتین اس مرتبہ بھی وہ حرم کے اندر مجھ سے یہ سوال کرنے لگی کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ جو 4 تکبیروں کی آواز آتی ہے نماز جنازہ کی, یہ کہاں سے آتی ہے؟ اب انہوں نے کہیں یہاں جنازہ پڑھا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو رکعتیں ان سے چلی جاتی ہے تو ہر خاتون مجھ سے یہ سوال کرتی ہے کہ جو مسبوقات جو خواتین بن جاتی ہے کہ ان رکعتوں کو ہم کیسے مکمل کریں. تو مطلب یہ تو ذرا تفصیل میں ہم چلے گئے کہ کم از کم ایک شخص کے پاس اتنا علم ضرور ہو کہ وہ حلال کو بھی جان سکے اور حرام کو بھی کیا کر سکے اور ان میں تمیز بھی کر سکے. آج کا سر ہمارا موضوع یہ تھا کہ علم بہتر ہے یا عمل بہتر ہے. تو اس میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیے کہ ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, تو اگر تقویٰ نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہے, حج بھی قبول نہیں ہے. تو اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ یہ تقویٰ وہاں پہ بھی ضروری ہے اس علم کے ساتھ ساتھ. سر حضرت سورۃ الماعون ہے جس کو ہم ہمیشہ نماز کے اندر لوگ پڑھتے ہیں, ارأیت الذی یکذب بالدین. تو دیکھیے یہاں اللہ کریم نے جو نمازی لوگ ہیں ان سے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. بالکل کہ مسلین کے لیے ویل اور بربادی ہے. الذین هم عن صلاتہم نہیں, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. کہ ایک تو یہ نماز کے اندر جناب من سستی کرتے ہیں, ٹھیک, یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ عمل کی طرف نہ آنا. بالکل ٹھیک. اور ایک یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, بالکل, کہ جو گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں یہ اڑوس پڑوس کا کیا نہیں رکھتے, خیال بھی نہیں رکھتے. تو مطلب علم تو ہے, اب اس علم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں آپ لوگوں کو کہاں تک فائدہ دیتے ہیں, اور فائدہ انسان عمل کے ذریعے سے ہی دیتا ہے. جو شخص جتنا زیادہ عمل والا ہے اتنا ہی وہ سماج کو کیا دے رہا ہے, فائدہ دے رہا ہے, اور اس کو علم کا بھی تبھی فائدہ ہے. اور اس کے علم کا مثلا میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ ایک شخص ہے اور اس کو وہ آپ کا پڑوسی ہے مثلا, اگر اس شخص کے پاس یہ حدیث تو موجود ہے کہ ما زال جبریل, کہ جب بھی جبریل میرے پاس آقا فرماتے ہیں تشریف لاتے رہے تو یوسینی بالجار, وہ مجھ سے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے, حتی ظننت انہ سیورثہ, میں نے یہ گمان کر لیا کہ کہیں اس کو وراثت میں شریک نہ کیا جائے. اب یہ شخص حدیث تو ہے لیکن آیا یہ شخص پڑوس کا کتنا خیال رکھتا ہے؟ سبحان اللہ. اور اس دور میں تو اشد ضرورت بھی ہے. وہ عبداللہ بن مبارک کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی تھا, اس نے گھر بیچنے کا ارادہ کیا تو اور ڈبل قیمت لگائی. تو کسی نے کہا آپ ڈبل قیمت کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 1000 میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 میرے پڑوس کی قیمت ہے. کہ ایک باعمل شخص میرے پڑوس میں رہ رہا ہے, جو یہاں آئے گا فائدہ ہوگا. پھر حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا گھر نہ بیچیں, یہ رقم ویسے لے لیں, استعمال کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک عام لے مین جو ہے، عام آدمی ہے، اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس کو علم پہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے یا عمل کو پریفر کرنا چاہیے، اس کو ترجیح دینی چاہیے؟ جی اس میں گزارش یہ ہے کہ علم تو اتنا حاصل کرنا تو فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور یہ بھی ہمارے زمانے کا ایک المیہ ہے کہ دنیاوی جو فنون ہے اس میں تو بہت مہارت ہے اور دین کے بارے میں بالکل نہیں جانتے. اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دین کا علم ہے اس کو دنیا کے علوم پہ قیاس کرتے ہیں. حالانکہ اصل علم جہاں بھی آتا ہے وہ قرآن اور سنت کا علم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی علوم فنون حاصل نہیں کرنے چاہیے، کرنے چاہیے، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز بننے چاہیے، مگر علم سے مراد دین کا علم ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی گزارنے 24 گھنٹے شریعت سنت کے مطابق اس کو آنی چاہیے. اس کے بعد جو عام آدمی ہے اس کو عمل پر زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا حوالہ صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کم و بیش 1,24,000 ہیں، مگر سارے کے سارے عالم نہیں ہیں، سارے کے سارے مفتی نہیں ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 21 یا 22 حضرات تھے جو فتویٰ دیتے تھے. حالانکہ سب کو عربی بھی آتی ہے، سب نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں. آج تو ہر بندہ گوگل سے اٹھاتا ہے، تھوڑا بہت قرآن پڑھ کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے، جو میڈیا کا دور ہے، اور عربی تھوڑی بہت سیکھ لیتا ہے تو وہ مسائل بتانا، حلال حرام کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ صحابہ کو عربی بھی آتی تھی، قرآن اترتے دیکھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر مسئلہ جب پوچھنا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بعض مخصوص صحابہ کو بتایا تھا کہ فتویٰ لینا ہے تو اس سے لو، مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو، قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جی قرآن تو بہت آسان ہے. قرآن بالکل آسان ہے، مگر اس کے جو مسائل ہیں وہ تو علماء بتائیں گے. تو عام آدمی تو باقی جو صحابہ تھے وہ عمل میں بہت آگے تھے. اور بہت سارے ایسی بھی واقعات ملتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی دوسرے سے پوچھ لیتے تھے. تو عام آدمی کو تو عمل پر زیادہ ترجیح دینی چاہیے، مگر اس کا مطلب علم کی کمی نہیں ہے. اتنا علم کہ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت یہ تو اس پہ فرض ہے. اس کے بعد بھی وہ علم حاصل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مطالعہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے. علم کم ہو تو اس پہ کوئی آگے سزا تو نہیں ہے، اگر علم کا عمل نہیں ہوگا اس کا تو پھر. مگر اگر اتنا علم ہو کہ جو فرض بھی معلوم نہ ہو اب تو سزا ہے. مگر اگر اتنا اس نے علم حاصل کر لیا اب اس کا عمل اس کے بہت زیادہ ہیں، اور عمل شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہیں، اور اخلاص ہے اور اللہ سے محبت ہے، تو بالکل یہ عام آدمی کو ایسی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مفتی صاحب میں اس کی ایک دوسری سائڈ پہ آنا چاہ رہا ہوں. مجھے خیال آ رہا تھا وہ قرآن کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پہ تو فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. لمبی آیت ہے آپ جانتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تو اہل عمل پہ ہو رہا ہے نا، اگر صرف علم حاصل کر لیں تو فرشتے تو پھر نہیں اترتے ان پہ. تو تھوڑا سا فرمائیے کہ پھر افضلیت جو ہے اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے ساتھ استقامت ضروری ہے. ٹھیک. اور الاستقامت فوق الکرامہ، سبحان اللہ. استقامت جو ہے وہ تو کرامت سے اوپر کی چیز ہے، کرامت سے بھی آگے ہے، کرامت سے بھی آگے ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ہے وہ ایمان لانے لگے تو آقا نے خود ارشاد فرمایا آمنت باللہ ثم استقم. اس نے آقا کے سامنے یہ الفاظ دہرائے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر میں اسی پر ڈٹا رہا. پھر وہ جانے لگا. تو حضرات صحابہ اکرام نے آقا سے گزارش کی کہ آپ نے اس صحابی کو مزید کچھ سمجھایا نہیں. فرمایا یہ جو کچھ کہہ گیا ہے یہ بھی اس کے لیے بہت ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے اوپر جب استقامت ہے، یعنی آپ اس پر ڈٹے رہیں تو، اور آپ معاشرے میں حوادثات زمانہ سے، گردش زمانہ سے آپ کی زندگی پر اور اعمال پر فرق نہ آ جائے. مجھے ایک وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے سر کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہود ہے اور اس طرح کی صورتیں انہوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے، اور فرمایا پھر اس میں خاص طور پہ جو یہ الفاظ ہیں فاستقم کما امرت، میں اسی طرف آ رہا ہوں، ایسے استقامت اختیار فرمائیں جیسے آپ کو حکم دیا. جی تو یہ عمل کی طرف ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی میں کچھ بال سفید بھی نظر آنے لگے. تو حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے
سورہ ہود اور اس جیسی اور جو صورتیں ہیں وہ اخواتها یعنی سورۃ الحاقہ ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا، شیبتنی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علم کے ساتھ ساتھ عمل اور علم کے ساتھ ساتھ استقامت یہ بہت ضروری ہے، ورنہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اگر صرف علم ہو اور ساتھ عمل نہ ہو تو اس پر آپ پھر اعتماد بھی نہیں کر سکتے، اس پر آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں جو قرآن کریم نے بات ارشاد فرمائی، جس طرف آپ شروع میں بات فرما رہے تھے کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ آپ نے ایک بات کہ ہم ان کے دوست ہیں دنیا میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہم ان کے کیا ہوں گے؟ رفیق ہوں گے، ہم نشین ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ مہمان نوازی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والی ذات ہے اور مہربان ذات ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کریم نے اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور رحیم کا لفظ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، ٹرمنالوجی ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو خیر اور الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ یہ ایک الگ اصطلاح۔ تو یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے پھر ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ وہ پھر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، اور اسی طریقے سے کئی مواقع میں کہ اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم وقت میں جو بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ تائید غیبی کے ساتھ یہ سارا کام ان کا ہوتا ہے۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں کہ ان کا جو کمرہ تھا وہ ایک قبر نما کمرہ، اور 1400 کتابیں، اور ہر فن پر یعنی تفسیر پہ بیان القرآن ہے، طب پر بھی کتاب ہے، بیشتی زیور ہے، اور فلاں یعنی کتابت پر بھی ہے، اور یعنی ہر ایک فقہ پر بھی ہے، ہر اصول پر بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ساتھ پھر اللہ کریم کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ آپ نے 1375 کتابیں کیسے لکھ لیں؟ اب تو پڑھنا مشکل ہے تو لکھنا تیرا۔ تو حضرت نے فرمایا ایک ٹائم کی لینتھ ہوتی ہے اور ایک ٹائم کی وڈتھ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے وڈتھ کو بھی کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی وہ کرامت کی جو شروع ہے، یہ وہی تو کم وقت میں پھر اللہ کریم ان سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا بھی ہوں کہ یہ ایسے ہوا بھی ہے، یعنی یہ امام مبسوط سرخسی جو ہے، اب آپ اندازہ کریں وہ نیچے کنویں میں تشریف فرما ہے اور طلباء کو جو ہے وہ علم نبوت دے رہے ہیں اور حدیث کا سبق دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے پھر ایسے لوگوں سے کام لیا، بہت ضروری۔ اور میں پروفیسر صاحب آپ ہی کے ذریعے سے یہ ضرور بھی کہ بے شک علم انسان کے پاس تھوڑا ہو لیکن عمل کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر عمل جو ہے وہ علم زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں عمل جو ہے وہ کم ہے تو اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کی نشست کے اہم نکات جو سامنے آئے وہ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ سورہ فاتر میں موجود اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق علماء صاحب علم لوگوں کو نہیں کہتے بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کو کہتے ہیں، اور ایسے صالحین اور احرار والا علم سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے۔ ویسے تو علم لامحدود ہے، سارا تو سیکھ ہی نہیں سکتے۔ انبیاء کے وارث بھی صرف صالحین ہیں، متقین لوگ ہیں۔ صرف علم تو کافر، منافق، بے عمل سبھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ وراثت خود بخود منتقل ہو جاتی ہے، اس پر محنت نہیں کرنی پڑتی۔ علم سیکھنا چاہیے، لیکن انبیاء نے کسی دنیوی استاد سے علم نہیں سیکھا، ان پر تو علم اترا ہے۔ تو جو اصل وارث ہیں ان کے بارے میں آج بھی قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔
नहनु औलियाउकुम फिद्दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। यानी जो अल्लाह पर ईमान ले आएंगे फिर इस्तिकामत इख्तियार करेंगे तो आज भी उन पर फरिश्ते उतरते हैं और ये कहते हैं कि खौफ ना खाना, गमगीन ना होना, हम हस्बे वादा तुझे जन्नत की खुशखबरी देते हैं। और कहते हैं भाई हम तो तेरे दोस्त हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और आखिरत में जब तुझे जन्नत मिल जाएगी तो इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहेगा या जो तुम मांगोगे। उस गफूरुर रहीम की तरफ से ये सब नवाज़िशें होंगी। तो नाज़रीन, ये करम के फ़रिश्ते आपसे हम कलाम हों और मुबश्शिरात और खुशखबरियाँ आपको सुनाएं, ये इल्म हासिल करने की वजह से नहीं है बल्कि अल्लाह से डरने की वजह से है, उसका तकवा इख्तियार करने की वजह से है। और ऐसे ही लोग अंबिया के असल वारिस हैं, क्योंकि कुरान कहता है कि बरतरी का मयार तकवा है। इसलिए हमारी तरजीह यही होनी चाहिए, अगर तकवा होगा तो कुरान और हदीस भी समझ आएंगे, क्योंकि वो भी हुदल्लिल मुत्तकीन है ना, यानी सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है, यही इसका तर्जमा है। और अगर तकवा नहीं है तो सिर्फ इल्म को समझना कि ये असल खैर है, तो बस दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुत्तकीन के लिए रूहानी मुबश्शिरात भी बाकी हैं, और कुरान और हदीस फहमी जो है ये भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का नसीबा है। इसी के साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।